अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माअकूल। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसका तर्जुमा करें कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उसने उनकी चालों को अकारत नहीं कर दिया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदों को भेजा जो उन पर कंकर की फतरियां मारते थे, फिर उसने उनको खाए हुए बेकार भूसे की तरह कर दिया। मेरी अजीज दीनी बहनों, आज जो हमारी तफसीर है इंशाअल्लाह ताला सूरह फील से तफसीर की शुरुआत होगी। सूरतुल फील बतरतीब मुसन्नफ सूरा नंबर 105 है और एक मक्की सूरत है और इसकी 1 से 5 तक आयतें हैं। 5 आयतों की सूरत है माशाल्लाह। और ये वो सूरत है जो हम कसरत के साथ नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक ऐसे लोगों का वाक़या सुनाया है जिसको असहाबुल फील कहा गया। असहाब कहते हैं लोगों को जो साहब की जमा है, असहाब। इसी तरह जैसे कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को इसीलिए साहबी कहते हैं जिसकी जमा साहबा है। तो इसी तरह असहाब कहते हैं लोगों को। और ये कौन है? असहाबुल फील, हाथी वाले लोग। तो ये लोग कौन थे? ये हाथी वाले जो लोग हैं, ये खुसूसी तौर पे ये जो तस्करे में हाथियों का जिक्र होते हुए इस सूरत को सूरे फील, यानी कि देखिए अरबी में हाथी को फील कहा जाता है, तो इसी नाम से इस सूरत को हम पहचानते हैं। आमतौर पे लोग इसको अलम तरा का सूरा बोल के पढ़ते, लेकिन इस सूरत का नाम क्या है? सूरत फील है। और मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए तो हम देखते हैं इस सूरे की तफसीर को जानने के लिए हमको इस सूरत के पस मंजर को, शान नुजूल को देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सूरत में जो वाक़या अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, इस वाक़े के ताल्लुक से कि असहाबुल फील कौन थे, इनके साथ जो मामला अल्लाह ताला का हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी वो तदबीरें क्या थी जिसको अल्लाह ने अकारत फरमाया और जिस पर अल्लाह ताला फरमाते हमने उन पर गौल के गौल परिंदों को भेजा जो उन पर मिट्टी की कंकरियां फेंकते थे। फिर उन अल्लाह के लश्कर ने उन लोगों का हाल जो हाथियों का लश्कर लेकर आए थे, लेकिन अल्लाह के भेजे हुए उन परिंदों के लश्कर ने उनको पूरी तरह निस्तो नाबूद तहस नहस कर दिया। और अल्लाह ताला ने उन लश्कर के जरिए से उस तमाम लश्कर जर्रार को, जो कि अपने आप पर अपनी ताकत पर नाश करते थे और जिस गलत इरादे के साथ आए थे, उन वाक़े को ईमान वालों के लिए हिदायत और आम बंदों के लिए नसीहत बना दिया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए देखते हैं ये वाक़या, ये सूरतुल फील का जो वाक़या है, ये वाक़या क्या है, तभी हम इस सूरत को पूरी तरह समझ सकेंगे। जैसे देखें, ये वाक़या जो असहाबुल फील का वाक़या है, अगर हम तारीख में पढ़ते हैं सीरतुन नबी रहीकुल मखतूम तफसीर इब्ने कसीर, तो हमको ये मिलता है कि ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनकी जिंदगी में पेश आने वाले 2 खास वाक़यात में से एक है। बड़ा मशहूर और बहुत ही खास वाक़या। तो 2 खास वाक़े, एक था चाहे ज़मज़म की दोबारा खुदाई और दूसरा ये वाक़या जो असहाबुल फील का मामला अल्लाह ताला ने किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में, उनकी सरदारी के जमाने में ये वाक़या मक्के में पेश आया था। और मेरी अजीज दीनी बहनों, और सबसे ज्यादा मशहूर कौल के मुताबिक ये वाक़या किस वक्त पेश आया, इसके ताल्लुक से कई अक़वाल हमको मिलते हैं। कोई ये लिखते हैं मुसन्नफ कि ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीबन 1 साल पहले पेश आने वाले वाक़या है। कोई लिखते हैं कि थोड़ा ज्यादा वक्त था। कोई लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से विलादत बासआदत से
50 या 55 दिन पहले ही ये वाकया शहर मक्का में पेश आया, जिसको मक्के के लोगों ने अपनी खुली आंखों के साथ उनके अंजाम को देखा, जो घाटियों में पहाड़ों में जाकर छुप गए थे अपने अहलोयाल समेत अपने जानों को बचाने के लिए। उस लश्कर जर्रार का जो मुकाबिला नहीं कर सकते थे, तो अपने आप को महफूज करने के लिए वो लोग जो पहाड़ों में जा चुके थे, वो लोग वहां से अपनी नजरों से देखे इनका लश्कर, इस लश्कर का जो अल्लाह ताला ने हाल किया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इन तमाम अखवाल में सबसे ज्यादा मशहूर और राजे खौल जो हमको मिलता है, वो हमको ये मिलता है बतफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और सीरत रहीकुल मख्तूम की रोशनी में, कि ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल ही पेश आया। और इस वाक़े के पेश आने के बाद कुछ वक्त बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पेश आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनों, वाक़या हम लेते हैं इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर की रोशनी में। ये वाक़े को असहाबुल सूरह फील का जो वाक़या है, असहाबुल फील के वाक़े को हम समझने के लिए इख्तिसार के साथ, अगर हम थोड़ा खुलासे के साथ समझना चाहें, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक वाक़े की पूरी हकीकत हमको पता ना हो, ये अब्राहा कौन था जिसका ये अंजाम हुआ, और ये कहाँ का हुक्मरान था, फिर इसने क्यों वो कलीसा बनाया था, कि जिसकी वजह से फिर दोबारा वो क्यों खाने काबा को ढाने के लिए आया था, तो तभी हमको समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा इख्तिसार से इस वाक़े को सुने। तो मेरी बहनों, आइए मुख्तसर से इख्तिसार के साथ इस वाक़े को हम लेंगे इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर की रोशनी में। वाक़या लिखा जाता है क़ब्ल असहाबुल उखदूद के वाक़े के, यानी कि ये वाक़या जो पेश आया इससे पहले इसी पारे में 30 पारे में ही हमको एक और सूरा मिलता है। वो सूरे में जिसका नाम होता है सूरे बुरुज, और सूरा नंबर 85 है, देखिए 85 है, और आयत नंबर 4 ता 9 में हम एक ऐसी कौम का वाक़या सुनते हैं जिसको वहां के बादशाह ने खंदकों खुदाकर उसके अंदर आग के गड़ों में उनको डला दिया। इस तरह उनको मौत दी, किस वजह से? क्योंकि वो लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया था। तो मेरी बहनों, इनको असहाबुल उखदूद का वाक़या बोलते। तो असहाबुल उखदूद का जो वाक़या है, उस वाक़े से असहाबुल फील का वाक़या बहुत गहराई के साथ जुड़ा है। वाक़या कुछ ऐसे हमें मिलता है तफसीर में कि असहाबुल उखदूद का जो मामला पेश आया था, वहां के बादशाह जू नवास, जो हमीरी बादशाह में से आखिरी बादशाह था, जो मुशरिक था, और उसी ने असहाबुल उखदूद को कत्ल करवाया था। ये लोग तमाम के तमाम ईसाई थे, और इनकी तादाद हमको तफसीर में मिलती है करीब 20,000 के करीब थी इन ईसाइयों की तादाद। और उनमें से सिर्फ, यानी कि वो उसने क्या किया था, उस बादशाह ने, जो नवास ने उन तमाम ईसाइयों को कत्ल करवा दिया था। तो उनमें से सिर्फ एक आदमी, एक शख्स जिंदा बचा, और उस आदमी ने वहां से, यानी कि उस इलाके को छोड़कर भाग गया। तो इस तरह वो आदमी, जिसका नाम तफसीर इब्ने कसीर में हमें मिलता है दो जो सालबान, वो एक ही जिंदा बचा था। और जब वहां से वो इलाके को छोड़कर वो भागा अपनी जान को बचाकर, तो भागता भागता मुल्क शाम को पहुंचा, जहां का जो बादशाह था कैसर। उस बादशाह के पास पहुंचकर दरबार में बादशाह के उसने मदद तलब की और अपने यहाँ के हालात को बयान किया। तो मेरी बहनों, ये मिलता है तारीख में, अल्फाज की ज्यादती को अल्लाह माफ करे, कमी को पूरा फरमाए। बादशाह कैसर भी एक ईसाई बादशाह था, लिहाजा उसने इसकी मदद की, और इसने शाह हबश को, हबशा का जो बादशाह था नज्जाशी, उसको खत लिखा, और ये लिखा कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये करीबी इलाके थे हबश और यमन वगैरह। तो लिहाजा उसने क्या कहा कि जो है बादशाह नजाशी को खत लिखा कि इनकी मदद की जाए, इस आदमी की मदद की जाए, और वहां पर जो ज्यादती हुई है उन लोगों पर, वहां पर बनी इसराइल की उस कौम पर, ईसाइयों पर, उसके लिए उस बादशाह से मुकाबला किया जाए। तो जब मुल्क शाम से बादशाह का ये खत, खैसर का ये खत नजाशी को मिलता है, तो बादशाह नजाशी जो होता है शाह हबश, उसने इस आदमी के साथ अपने 2 सिपह सालारों की निगरानी में अपने इलाके से काफी अच्छा लश्कर देकर 2 सिपह सालार दिए। एक का नाम था अरबात, और दूसरे का नाम था अब्राहा बिन सबाहा। इसको अब्राहतुल अशरम के नाम से भी हम सुनते हैं अक्सर। तो मेरी अजीजों, इस दोनों की निगरानी में उस लश्कर जर्रार को, यानी कि अच्छे बड़े लश्कर की क़यादत में बहुत बड़ा लश्कर देकर, फौज देकर उस मुल्क को रवाना किया गया यमन की तरफ। जब ये लश्कर यमन में दाखिल होकर
شہروں کے اندر پھیل گیا اور حمیر سے اس نے حکومت چھین لی. تو جا کر اس لشکر نے اس پر حملہ کیا اور وہ بادشاہ جو اصحاب الاخدود کے قتل کا ذمہ دار تھا، وہ حمیر کا جو بادشاہ تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس طرح میری بہنوں اس کی حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی. جو بادشاہ نے لشکر بھیجا ابراہا، اور ابراہا کے ساتھی اربات کے ہاتھوں میں آ گئی، اور بادشاہ ذو نواز جو تھا وہ سمندر میں غرق ہو کر مر گیا، اس نے اپنی جان دے دی. تو اب یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا اور انہی کی حکومت قائم ہو گئی. الحمدللہ. تفسیر دیکھ سکتے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، سورہ برج آیت نمبر 4 تا 9. اس طرح اب یہ لوگ وہاں پر حکومت کرنے لگے. لیکن کچھ دنوں کی حکومت کے بعد، کیونکہ یہ دو قائد تھے، ایک اربات اور ایک ابراہا، تو یہ دونوں میں انبن ہو گئی اور لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے. اس طرح دھیرے 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 وہ اختلاف بڑھنے لگا. تو میری بہنوں جب دونوں میں اختلاف بڑھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی حکومت کرے گا، دوسرا حکومت سے ہٹ جائے گا، تو میری بہنوں ان دونوں نے یہ بات پر مشورہ کیا، اب اربات اور ابراہا نے بیٹھ کر، کہ ہم آپس میں دونوں فوجوں کو نہیں لڑائیں گے، کیونکہ لشکر تو ایک ہی ہے. اس میں سے جو ان کا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو اس کا ساتھ دیں گے ابراہا کے ساتھ ہوں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا آپس میں مشورے میں کہ نہ ہم میرے لشکر کو میں لڑاؤں گا، نہ تم تمہاری ساتھیوں کو لڑائیں. ہم میدان میں لشکروں کو، فوج کو نہیں اتاریں گے، بلکہ ایسے کریں گے ہم دونوں میدان میں اتریں گے، اپنی اپنی طاقت کو آزمائیں گے، اور جب جو زندہ بچے گا ایک دوسرے پہ دونوں حملہ کریں گے، اور جو زندہ بچے گا وہ حکومت کرے گا، جو مر جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بات یہ دونوں کو آپس میں ان دونوں نے جب مشورہ کیا تو دونوں کو بھی اچھی لگی. تو وہ دونوں نے کیا کیا، ابراہا اور ابراہۃ الاشرم اور اربات نے آپس میں یعنی کہ میدان میں دونوں اترے اور دونوں مقابلے کے لیے آگے بڑھے. پہلے مقابلے میں میری بہنوں اربات نامی اس نے شخص نے ابراہۃ الاشرم پر بہت ہی کاری وار کیا، جس سے اس کی ناک، اس کی پیشانی، اس کے چہرے پہ اچھا خاصا زخم آ گیا اور وہ کافی زخمی ہوا. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ابراہا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اتودا، اس نے کیا کیا، اربات کے اوپر حملہ کر دیا. حالانکہ معاملہ کیا تھا، صرف دونوں لڑیں گے، لیکن ابراہا کے اس غلام نے اربات پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اربات ختم ہو گیا. اس طرح ابراہا زخمی ہونے کے باوجود بھی بچ گیا. پھر اسے وہاں سے یمن لا لیا گیا، اور یمن یعنی کہ اس کے گھر علاقے لے جایا گیا. پھر جہاں پر وہ آرام سے پہلے اس کی علاج معالجہ ہوا. جب علاج معالجہ ہونے کے بعد وہ جو زخم کم ہو گئے، جب صحت مند ہو گیا، تو اس نے حکومت سنبھال لی. لازم ہے جو مد مقابل میں تھا وہ اس کو تو قتل کر دیا گیا، اب اسی اکیلے نے حکومت کی شروعات کر دی. اس طرح جو ہے اب وہی جو ہے یہاں کی باغ ڈور سنبھالنے لگا یمن کی. اور میری بہنوں آگے تفسیر میں آتا ہے، جب یہ خبر نجاشی بادشاہ کو پہنچی تو وہ بہت ہی ناراض ہوا. اس نے ابراہا کو خط لکھا ملامت کے ساتھ، اور قسم اٹھائی اس نے کہ وہ اس کے ملک میں آئے گا اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، کیونکہ یہ جو اس نے زیادتی کی اور اپنے ساتھی کو قتل کر کے خود حکومت کا حقدار بنا، اس کی سزا اس کو دی جائے گی. اور میری بہنوں یہ بھی لکھا شاہ حبش نے، نجاشی نے، کہ اس کے سر کے بالوں کو گھسیٹے گا، اور یعنی کہ یمن کی جو مٹی ہے اس میں اس کے سر کے بالوں کو روندے گا. اس طرح بادشاہ نجاشی نے اس کی طرف خط لکھا اپنی ناراضگی کے ساتھ. جب یہ خط ملا تو ابراہا کو بہت فکر ہوئی. تو میری بہنوں حالانکہ وہ بڑا شاطر تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنی یعنی کہ ہوشیاری وغیرہ، چترائی کا استعمال کر کے اس نے بہت ہی ٹھنڈے انداز میں، بہت ہی نرم اور پیارے انداز میں بادشاہ کو ایک خط لکھا. ابراہا نے خط لکھا، اور اس نے نرمی اور شفقت سے درخواست کی. بولیے بہانے بنائے کہ معاملہ ایسا تھا ایسا تھا، اس وجہ سے ہم کو یہ معاملہ کرنا پڑا. اس طرح اس نے اپنے قاصد کے ہاتھوں اس خط کو بادشاہ کے پاس روانہ کیا. اس کے اندر معافی تلافی کے الفاظ لکھائے اور بہت سارے تحفے تحائف بھی بادشاہ کو بھیجے. اور ساتھ ساتھ تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے اپنے سر کے بالوں کو مونڈا اور ایک لفافے میں وہاں کی یمن کی کچھ مٹی اور ان بالوں کو ڈال کر اس کو بند کر کے اس تھیلی کو قاصد کو دے دیا. کہا کہ ان تحفوں کے ساتھ بادشاہ کو یہ تھیلی بھی دینا. پھر اس نے اس خط میں یہ لکھا کہ بادشاہ نے قسم کھائی ہے تو بادشاہ اپنی قسم کو پورا کر لے. یہ میں اپنے بال اور یمن کی مٹی بھیج رہا ہوں. بادشاہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ میرے باسر کو یمن کی مٹی میں روندیں گے، تو ان بالوں کو اس مٹی میں ڈال کر آپ اس کے اوپر یعنی کہ اس کو کھندل دینا، اس کو روند دینا، تو اس کی آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور پھر آپ کی طرف سے مجھے معافی مل جائے گی. اس طرح اس نے ایسے انداز میں وہ خط لکھا
اور ایسے انتظام کر کے اپنے خاصدوں کے ساتھ اس خط اور ان تمام اسباب کو وہاں کو روانہ کیا حبش کو. بادشاہ نجاشی کے دربار میں جب یہ پیش کیا گیا تو میری بہنوں بادشاہ نجاشی نے جب وہ خط پڑھا اور وہ تمام چیزوں کو دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اس بات پر خوش بھی ہوا کہ ابرہہ شرمندہ ہو رہا ہے اور اس نے بادشاہ کی قسم کو پورا کرانے کا بھی انتظام کیا, یعنی کہ مٹی بال وغیرہ سب بھیجے. تو بادشاہ نے اس طرح اپنی قسم پوری کی اور میری بہنوں اس طرح بادشاہ نجاشی نے کیا کیا, اس کو اب اسی کو یمن کے منصب کی حکومت پر برقرار رکھا. اس کی بادشاہ کی ناراضگی ختم ہو گئی. تو اس طرح ابرہۃ الاشرم ہی یمن میں حکومت کرنے لگا, یمن میں بادشاہ نجاشی کا گورنر بن کر وہاں پر اس کو سنبھالنے لگا. یہاں تک کہ میری بہنوں کچھ دن گزرنے کے بعد ابرہہ نے بادشاہ نجاشی کو ایک اور خط لکھا اور اس میں اس نے ایک اجازت مانگی اور کہا کہ بادشاہ میں آپ کے لیے ایک ایسا کلیسیا کہتے ہیں گرجا گھر کو, ایسا کلیسیا گرجا گھر بنانا چاہتا ہوں جو کہ آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے نہیں بنایا ہوگا, کسی بادشاہ کے لیے نہ بنایا گیا ہوگا. اس طرح آپ کی شان مرتبہ رتبہ بڑھے گا اور ایک بے مثال شاندار کلیسیا ہم بنائیں گے. تو میری بہنوں بادشاہ نجاشی نے اس کی اجازت دے دی. تو ابرہۃ الاشرم نے اپنے علاقے یمن ہی کے ایک علاقے سنا میں اس کلیسیا کی تعمیر کی شروعات کی اور بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہوئے بڑا عالیشان کلیسیا بنایا اور یعنی کہ بہت ساری آرام کی چیزیں رکھی, مسافر خانے رکھے, رہنے سہنے کی سہولتیں رکھی. اس کلیسیا کو بنانے کے بعد اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کروایا اس کلیسیا یعنی اس گرجا گھر کے تعلق سے کہ جس طرح ہر سال لوگ خانہ کعبہ کو مکہ کو جاتے ہیں حرم کی عبادت کرنے کے لیے, اس طرح اس کلیسیا کو بھی آیا کرے, یہاں بھی عبادت کیا کرے. اس طرح اس نے اعلان کروایا اور اس کے لیے تمام تک اس باتوں کو پہنچایا. لیکن جب ابرہۃ الاشرم کے اس معاملے کی خبر عربوں کو ہوئی تو عربوں کو بہت ہی تکلیف پہنچی, یعنی حتیٰ کہ عدنانی اور قحطانی عربوں نے تو اس کو بھرپور مکمل طور پہ ناپسند کیا اور اس کے خلاف کہا بھی. لیکن اس نے کیا کیا, اس بات کو آگے بڑھایا اور وہ چاہتا تھا کہ جیسے خانہ کعبہ کی عبادت ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کلیسیا کی بھی عبادت ہو. اور میری بہنوں اس نے بنسبت مکہ کے یہاں پر بہت سارا خرچ کر کے کئی ساری سہولتیں رکھی تھی لوگوں کے لیے میری بہنوں. لیکن اب تاریخ میں تفسیر میں ہمیں ملتا ہے اب جب یہ بات قریش کے لوگوں کو پتا چلی تو قریشیوں کو بھی شدید غصہ آیا کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جیسے آگے سورہ قریش میں پچھلے تفسیر میں رمضان سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو گرمی اور سردی کے دونوں طرح کے سفروں میں تجارت کی سہولتیں دی, ان کو تجارت کے لیے یعنی کہ ہر وقت کہا کہ لوگ موسمی حساب سے کھانے پینے کو پریشان ہوتے لیکن بنسبت اس کے مکہ کے یہ لوگ عرب جو تھے مکہ کے خاص کر قریشی جو تھے وہ دونوں طرح کے سفر کرتے اور دونوں موسموں میں بھی اناج کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. یہ تمام کیا ہے خانہ کعبہ کے متولی ہونے اور خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے اور حاجیوں کے آنے جانے ان کے ساتھ یعنی کہ یہ لوگ جو ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے حاجیوں کی جو خدمت کرتے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ چکی تھی. اور جب یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تو لوگوں ان سے راستے کا ٹیکس نہیں لیتے حتیٰ کہ اگر یہ لوگ جب سفر کسی قافلے میں جاتے تو قریشی جس قافلے میں ہوتے چور ڈاکو بھی اس کو لوٹنے سے رکتے کیونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی اور خدمت گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اپنی رحمت سے ان کو اس خانہ کعبہ کی خدمت کی بدولت نوازا تھا. اور میری بہنوں آج اس طرح سے جب معاملہ ہوا اور یہ اعلان ہوا تو قریشیوں کو بھی بہت تکلیف ہوئی. تفسیر میں آتا ہے تبھی ان میں سے ایک قریشی شخص نے جو کہ کچھ لوگ وہاں سے سفر کرے سنا پہنچے اور رات کے اندھیرے میں ایک شخص نے اس کلیسیا میں گندگی کر دی اور اس نے کیا کیا قضائے حاجت کر کے اس کلیسیا کو لیپ دیا. اور ہم کو یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ اور کچھ لوگ قریش کے کیا کرے اس میں رک کر اس کے اندر حصوں کو آگ لگا دیے تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کلیسیا جل بھی گیا اور گندگی سے پلید بھی ہو گیا. تو جب یہ خبر ابرہۃ الاشرم کو ملی کہ اس کے کلیسیا کے ساتھ یہ حالت کی گئی ہے جو اس نے بنایا لوگ کہاں اس کی طرف رخ کرتے لیکن اس کے ساتھ قریشیوں نے یہ معاملہ کیا تو میری بہنوں اس کا غصہ تو بہت بڑھ گیا اور اس نے غصے میں بھڑک اٹھا اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ وہ خانہ کعبہ کو نوز باللہ دے دے گا اور اس طرح خانہ کعبہ کو وہ ختم کر دے گا. تو میری بہنوں اس طرح غصے سے بھرا ابرہہ نے میری بہنوں
بہت بڑے لشکر کی تیاری کی. تفسیر ابن کثیر. اور میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح یمن سے اس نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لیا، جس لشکر میں اس نے ہاتھیوں کو بھی رکھا. اور تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہاتھیوں کی اس فوج کو پہلی بار کسی بادشاہ نے استعمال کیا تھا. تو لہٰذا اسی لیے ان کو ہاتھی والوں ہی کے نام سے، اصحاب الفیل، ہاتھی والے لوگ کے نام سے پہچانا گیا. اور جو خود ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، بتایا جاتا بہت تندرست، بہت اونچا پورا تگڑا جو ہاتھی تھا، جس کا نام تھا محمود، جس پر خود ابراہا نے سواری کی، وہ اسی کے یعنی کہ ہاتھی پہ تھا، اور ہاتھی ہی اس کے قافلے کا نشان تھا. اس طرح وہ سوار ہو کر ہاتھی کے قافلہ لے کر نکلا، اور پھر اس قافلے میں اونٹ، گھوڑے، عام لوگ، ایک 60,000 کا لشکر جرار. ہاں کہ اس وقت مکے میں ایسی کوئی فوج نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے. مکے تک پہنچنے میں بھی کئی علاقوں میں جو لوگ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اس سے مقابلے کے لیے آئے، خود وہ بھی اس کی فوج کو روک نہیں سکے. اتنا بڑا لشکر وہ مکے یمن سے لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے یعنی کہ اعلان تو کر ہی دیا کہ یہ لشکر شہر مکہ کو جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھا دیں گے. تو میری بہنوں، جب اس بات کی خبر پہنچی تو راستے میں بہت سارے لوگوں نے، عربوں نے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی. بہت سارے بادشاہوں نے جہاں جہاں بھی علاقوں سے وہ گزرتا، اس کو کوئی نے کسی نے سمجھایا بجھایا، تو کوئی اس پہ مقابلے کے لیے بھی آیا، لیکن جو سمجھاتا بجھاتا وہ کسی کی بات نہ مانتا، اور جو مقابلے پہ آتا وہ اس کے لشکر کے آگے ہار جاتا. کیونکہ نہ صرف اس کا نشان ہاتھی تھا، بلکہ اس لشکر میں اور بھی 8 یا 12 ہاتھی اس نے رکھے تھے بتفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ. اور میری بہنوں، وہ اس ارادے سے کہ وہ چاہتا تھا جب وہ مکہ میں پہنچے گا تو ہاتھیوں کو زنجیریں بن کر وہ زنجیروں کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں لگائے گا، اور اس کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچے گا، تو آسانی کے ساتھ اس کا غلط ارادہ پورا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمانے، جب یہ لشکر جرار نکلا اور راستے میں آنے والوں کو یعنی کہ رونتا ہوا، ان کو برباد کرتا ہوا، جو روکنے کی کوشش کرتا جائے اس کو جھٹلاتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میری بہنوں کچھ لشکروں سے تو اس نے لڑ کر اس کو شکست دی، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو، خاص لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا، کیونکہ حجاز کی سرزمین میں اس کی رہنمائی ہوگی، مکہ تک پہنچنے میں راستے میں آسانی ہوگی. تو اس طرح ایک زونفر نامی آدمی شخص کو اور نفیل بن حبیب نامی شخص کو بعد جنگ کے اس نے قتل تو کرنا چاہا، لیکن راستے کی سہولت کے لیے ان لوگوں کو اس نے گرفتار کر لیا. اب میری بہنوں، اس طرح یہ قافلہ چلتا گیا مکے کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ طائف سے گزر کر مقدس کی جگہ پر پہنچتا ہے، مقام پر پہنچا جو مکے کے قریب ہے، جس کو وادی محصر کہتے ہیں. میری بہنوں، وہاں تک جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ابراہا وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتا ہے. اب وہ اس نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنے لوگوں سے اس بات کی اطلاع مکے میں بھجوا دی کہ جا کر مکے کے لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ ابراہا اپنے پورے لشکر کے ساتھ آیا ہے، اور اس کو مکے والوں سے کوئی بیر نہیں ہے، نہ وہ کوئی جھگڑا چاہتا ہے، نہ وہ جنگ چاہتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بس اس کا معاملہ خانہ کعبہ کو ڈھہنا ہے، نعوذ باللہ. وہ اس ارادے سے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا. کس طرح اس کی تدبیروں کو، اس کی غلط ارادوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اکارت کر دیا، اس کی تدبیروں کو ختم کر دیا. میری بہنوں، کیونکہ اس کے اندر ایک غرور، تکبر یہ تھا، اتنا بڑا لشکر لے کے نکلا تھا، اور اسے پتا تھا اس کا مقابلہ کر کے اس کو روکیں یا اس کے لشکر کا مقابلہ کرے ایسی طاقت کسی میں نہیں ہے. مکہ میں تو ایسی کوئی فوج ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور بادشاہت نہیں تھی وہاں پر، وہاں لوگ سردار تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سرداروں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے سردار تھے. تو یہ میری بہنوں، اس طرح سے آپ کی زندگی کا مشہور واقعات، 2 مشہور واقعات میں سے ایک بہت ہی مشہور اور اہم واقعہ ہے یہ. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح ابراہا نے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنے کچھ لوگوں کو اس نے مکے کے اندر روانہ کیا، اور کہا کہ جا کر لوگوں کو اطلاع دے دی جائے، اور وہاں کے خاص جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو بتا دیا جائے کہ کل صبح فجر کے ساتھ ہی، یعنی کہ جب جیسے دن نکلے گا، ابراہا جو ہے خانہ کعبہ کے اندر، مکے کے اندر داخل ہوگا اور خانہ کعبہ پر نعوذ باللہ چڑھائی کرے گا. میری بہنوں، اس نے یہ کہا کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ ہے، اور جو کوئی چاہتے ہیں اپنی جان و مال، اپنے آل اولاد کی حفاظت، تو اپنی جانوں، اپنے آلوں کے ساتھ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جائے، تاکہ آسانی سے ہم اپنا کام پورا کر کے چلے جائیں.
لہٰذا اس کے لیے وہاں پر جو ذمہ دار ہے، جو سردار لوگ ہیں، ان کو اطلاع دے دی جائے۔ تو میری بہنوں، اس کے ابرہہ کے کچھ لوگ مکے میں داخل ہوئے اور مکے والوں کی جانوروں کی چراگاہوں کی طرف گئے۔ دن نکل چکا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں پہ، اپنی ذمہ داریوں پہ چلے تھے، لہٰذا اس کے لشکر کے لوگ کیا کرے، جن لوگوں کو اس نے بھیجا، جن میں سے اسود بن مقصود نامی ایک شخص، اس نے ان کے چراگاہوں کی طرف رخ کیا، عربوں مکے والوں کے اور قریشیوں کی چراگاہوں میں سے اس نے جانوروں کو اپنے ساتھ لے لیا، ان کو یعنی کہ اونٹوں وغیرہ کو گرفتار کر کے لے کر آ گئے وہ لوگ، کچھ چیزوں کو نقصان پہنچایا اور تہس نہس کیا مکے میں جا کر۔ اور کچھ وہ ہے جیسے کہ اب یعنی کہ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا حناتا، جس کو اس نے بھیجا تھا کہ جا کر کسی سردار سے ملاقات کرو، خاص لوگوں سے، اور ان کو یہ بات بتا دو جو ابرہہ نے کہی ہے۔ تو میری بہنوں، وہ مکے میں داخل ہوا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا تو اس کو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے ان کے تعلق سے بتایا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے، پررواب شخصیت ہے، اور ان کا معاملہ، ان کے بات چیت اور ان سے مشوروں کا جو معاملہ ہوتا ہے بقیہ دیگر لوگوں میں، تو آپ کے تعلق سے بتایا گیا۔ میری بہنوں، حناتا نے عبد المطلب سے ملاقات کی اور اس نے دوسرے جو آدمی نے عبد المطلب کے بھی کچھ اونٹ گرفتار کر کے لے جا چکے تھے یہ تمام لوگ۔ تو میری بہنوں، جب حناتا نے مل کر عبد المطلب کو ابرہہ کی جو باتیں ہیں، ابرہہ کے جو غلط ارادے ہیں، اس سے آگاہ کیا، تو عبد المطلب نے یہ کہا بات چیت کے بعد کہ ہم میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کر سکے، نہ ہمارے ہاں اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن الحمدللہ میری بہنوں، حالانکہ وہ عام زمانہ تھا، زمانے جاہلیت ہے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ میری بہنوں، تب اس نے کہا حناتا نے، تو پھر آپ چلیے اور ابرہہ سے ملاقات کیجیے، جو بھی ہے آپ بات کر لیجیے، کیونکہ وہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے لشکر جرار کو لے کر۔ تو میری بہنوں، عبد المطلب حناتا کے ساتھ جو ہے ابرہہ سے ملاقات کے لیے اس کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی پررواب فضیحانہ شخصیت کو دیکھ کر ابرہہ بھی اپنے کرسی سے اتر آتا ہے اور جہاں آپ کو بٹھاتا ہے آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے، پھر آپ کے شخصیت سے متاثر ہو کر بہت ہی یعنی مؤدبانہ انداز میں ابرہہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ پوچھیں عبد المطلب چاہتے کیا ہے۔ تو عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے میری بہنوں اس سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ میرے جو 2 اونٹ ہے، کچھ 100 اونٹ یا 200 اونٹوں کا تذکرہ تفسیر میں آتا ہے جو ان کے بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے، بقیہ عرب کے لوگوں کے بھی، اور عرب کے کئی سارے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ چلے تھے، بقیہ سردار بھی جو تھے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے تھے وہاں پر اپنے اپنے قبیلے کے اونٹ واپس لانے کے لیے، تو تمام ہی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس نے بات کی، کیونکہ بات کے لیے عبد المطلب آگے تھے، تو اس نے کہا کہ پوچھئے ان سے ان کے ارادے کیا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا میری بہنوں کہ ہم اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اپنے اونٹ چاہیے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے اونٹ مانگ رہے ہو، حالانکہ ہم تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، وہ خانہ کعبہ جس کی وجہ سے تمہارا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جس طرح اللہ نے تم کو یعنی کہ دیا ہے، جس نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ذریعے سے جو عزت افزائی کی ہے، اس کے تعلق سے تم کو کوئی فکر نہیں۔ تو میری بہنوں، عبد المطلب کے جو الفاظ ہم کو ملتے ہیں تفسیر میں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہر مالک اپنے مکان کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور بے شک ہم کمزور ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نہ ہم میں لشکر ہے، نہ ہمارے ہاں لشکر ہے، نہ ہم میں طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مالک کے مکان اپنی مکان کی حفاظت کرے گا، کل آپ اسی گھر کے مالک سے نمٹ لینا۔ میری بہنوں، ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ ان لوگوں کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، لیکن میری بہنوں جس طرح انہوں نے یہ بات کہی اور کہنے کے بعد کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، میرے اونٹ میرے حوالے کر دیے جائیں، تو لہٰذا ابرہہ کے لوگوں نے ابرہہ کے حکم سے ان تمام کے اونٹ ان کو دے دیے، یہ اونٹ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ لیکن مکہ میں آنے کے بعد بتفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، الفاظ کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کمی کو پورا فرمائے، لکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ دادا عبد المطلب نے، سردار عبد المطلب نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ کل صبح ابرہہ چڑھائی کرے گا، اور اگر وہ چڑھائی کرے گا تو اس وقت لشکر جو ہے نا، عورتوں اور بچوں کو روندنے سے جاہلوں کا لشکر پیچھے نہ ہٹے گا، تو اس وقت سب کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اپنی جانوں کی سلامتی کے لیے لے کر جو ہے اپنے اہل خانہ کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں، اس طرح وہ اپنی جانوں کی حفاظت کر لیں۔ اب کل کا معاملہ تو کل جب سورج نکلے اور ابرہہ چڑھائی کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح عبد المطلب نے لوگوں میں اعلان کیا، اور پھر
کچھ آپ اپنے ساتھیوں کو لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. تفسیر میں آتا ہے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، حالانکہ خانہ کعبہ اس وقت بھی کئی سارے بتوں کی گندگی سے پلید تھا، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کی جالیوں، ان کی دیواروں، دروازوں کے کنڈوں کو تھام لیا، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا. میری بہنوں، کچھ تو دین حنیف کی تعلیمات تھی جو ان میں باقی تھی، اور یہ لوگ بھی جانتے تھے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. تو دیکھیے یہی تو بتاتا ہے، یہی چیز تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، لیکن الوہیت اور اسماء و صفات نہیں جان، اس پر ایمان نہیں تھا. اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا. اسی سے ہم کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم بھی یہ کہہ لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں کھانا رزق دے رہی، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بچے دے رہی، اللہ تعالیٰ ہم کو موت دیں گے، پھر اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہم بھی مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں، پیدا کرنے والا، پالنے والا، موت دینے والا، حفاظت کرنے والا، لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، جو کہ توحید کے 3 اقسام ہیں. ان میں ایک قسم ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت. تو یہ جب 2 صفتیں اگر توحید کی ہم نہیں مانیں گے، صرف ایک کے قائل رہیں گے، تو یہ بندوں کے اندر شرک پیدا کرتا ہے. اسی لیے عربوں کو، مکہ کے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرکان مکہ بولتے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ بقیہ معاملات کے لیے وہ جو بتوں کو لوگوں نے بٹھا لیا تھا خانہ کعبہ میں، ان سے رجوع کرتے تھے. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو کسی بت سے دعا کر لیا، کوئی تجارت کو جانا ہے تو اس بت کے نام کا چڑھاوا چڑھانے کا ارادہ کیا، کسی کی طبیعت خراب ہے تو فلاں بت سے مانگ لیا، کبھی لات کے آگے جھکے تو کبھی منات، کبھی صفات، کبھی قبل، ہے نا. اس طرح کے الگ الگ بتوں کے آگے وہ لوگوں نے یعنی کہ ان کو پکارا کرتے تھے، لیکن اللہ ہی کو رب مانتے تھے وہ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں اس واقعے میں عبد المطلب نے اس وقت جو دعا کی وہ ہم کو ملتی ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور کیا کہا کہ اے اللہ، ہم میں تو اس مکان کی طاقت نہیں ہے، اس لشکر کی، کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے، تو لہٰذا آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. میری بہنوں، اس ضمن میں کئی سارے اقوال ہمیں لکھے ملتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرے اور اپنے مکان کو بچا لیں. اس طرح میری بہنوں آپ نے دعا کی. خوب دعا کرنے کے بعد بقیہ تمام لوگ بھی پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیے. کچھ ایک لوگ قریب قریب رکے رہے، بقیہ تمام لوگ دور دور وادیوں تک پہنچ گئے، تاکہ جب لشکر داخل ہو تو تمام اپنی اپنی جانوں کی سلامتی ہو سکے. اس طرح سے اب یہاں تک کہ میری بہنوں یہ معاملہ اپنی طرف رہا. وہاں ابرہۃ الاشرم رات کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا. جیسے ہی صبح، یعنی کہ صبح صادق ہوئی، صبح منہ اندھیرے، اس نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ چلو تیاری کریں اور اندر چڑھائی کے لیے شروعات کر دیں، مکے میں ہم کو داخل ہونا ہے. جہاں وہ لوگ رکے تھے وادی محسر کہتے ہیں اسے، وادی محسر سے وہ لوگ اندر جانے کے لیے تیار ہوئے. تو اس نے، جو کہ رستہ بتانے والے لوگ تھے جن میں ایک نفیل بن حبیب بھی اس کے ساتھ تھا، تو میری بہنوں اس نے کہا کہ چلیے جس راستے سے مطلب نکلنا ہے، اپنے اپنے لشکر کو، یا لشکر کے جو بھی ذمہ داران ہیں سب کو تیار ہونے کے لیے کہا. تو اس وقت تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے میری بہنوں، نفیل بن حبیب ہاتھی کے قریب پہنچتا ہے جو کہ راستہ بتانے کے لیے. لیکن کیوں آیا تھا؟ اصل اس نے ابراہہ کو روکنے کی کوشش کی تھی اپنے علاقے میں، اس سے مقابلہ کیا تھا، جنگ میں وہ ہار گئے تھے. تو اس نے پہلے تو ان کو مارنے کا ارادہ کیا، نفیل بن حبیب کو، اور لیکن جب اس نے سوچا کہ ساتھ رکھ لیں گے تو راستے کی رہنمائی ہوگی، یہاں کے راستے تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، ان کو ساتھ رکھ لیا تھا. تو لہٰذا وہ جب ہاتھی کے قریب پہنچے، اور تفسیر میں آتا ہے ہاتھی کے کان میں انہوں نے کہا، محمود جو ابراہہ کا ہاتھی تھا جس پر ابراہہ سوار تھا، نشان تھا جو اس فوج کا، اس ہاتھی کے قریب پہنچے اور کان میں انہوں نے کہا کہ محمود بیٹھ جا. کیا کہا؟ محمود بیٹھ جا. کہا جہاں سے آیا ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سے آیا ہے لوٹ کر وہیں چلا جا. انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ محمود، اس نے کہا سیدھا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کے عظمت و حرمت والے شہر میں ہے. کیا کہا کان میں جانور کے؟ کہ تو عظمت والے، اللہ کے حرمت والے شہر میں ہے، یہ شہر محترم ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، اس جگہ تو کھڑا ہے. کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ جانور کو. ہم جو کہتے ہیں نا میری بہنوں، اکثر لوگ کہتے کسی بات نہیں سننے والوں کو، جاہلوں کو، جانور ہے کیا بولتے، لیکن اگر جوہلا انسان میں سے ہے
تو उनके लिए जानवर की मिसाल भी सही नहीं है, क्योंकि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कायनात में जितनी भी मखलूक़ात है, सब की सब अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हौलन हालन, कोई ज़बान हाल से है तो कोई अपने अमल से है। हर कोई अल्लाह के फर्मा बरदार है, हर मखलूक को अपनी इबादत का अंदाज पता है, हर मखलूक अपने तरीके से अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रही है। और आप देखो इस हाथी को, जब हाथी के कान में कहा जा रहा जानवर के कि तू जिस जगह खड़ा है वो अल्लाह ताला का अजमत व हुर्मत वाला शहर है, फिर उसने कहा कि लिहाजा तू आगे न बढ़, अल्लाह के हुर्मत की बेहुरमती न कर। फिर मेरी बहनों उसने हाथी का कान छोड़ दिया। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह आगे तफसीर में लिखते हैं कि वहां से नफील बिन हबीब दौड़ता हुआ जाकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये सब उसने हाथी के कान में कहा, हाथी मेरी बहनों बैठ गया। तफसीर इब्ने कसीर सूरह फील पढ़ के देखें। आज ये सूरह जब हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी प्यारी तारीख पोशीदा है। देखिए क्या बेहतरीन सबक है, क्या प्यारी हिदायत है मेरी बहनों। इसीलिए हमको चाहिए कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़े, तर्जुमे से पढ़े, इतनी तफसीर पढ़ो कि पता चले कि अल्लाह ताला हमको कुरान, इस किताब अल्लाह जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हिदायत है, हुदल लिन्नास, हिदायत है इंसानों के लिए, इसमें कैसे कैसे वाकयात अल्लाह ने पोशीदा रखे हैं। तो मेरी दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर में आता है कि हाथी जो है महमूद जमीन पर बैठ गया। अब यही तो अबराहा का लेकर आगे बढ़ने वाला है। अब ये निशान आगे नहीं बढ़ेगा तो बकिया पीछे से कैसे आगे बढ़ेगा लश्कर। लिहाजा वो उठ ही नहीं रहा है। आता है तारीख तफसीर में कि उसको इतना मारा गया, इतना गया मारा गया, मारने वाले थक जा रही, लेकिन जमीन से नहीं उठा। फिर उसके बाद उसके जिस्म में नेजे यानी बर्छे चुबाए गए, जो कि चुभने वाले होते ना, उससे उसके जिस्म को चुबोया गया, लेकिन वो फिर भी जमीन से नहीं उठा। यहाँ तक कि मेरी बहनों, लोग उसको मार के उठा के बजबरदस्ती, जिस्म से खून बह रहा है हाथी के, लेकिन वो एहतराम वाले अल्लाह के हुर्मत वाले घर की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। ये देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी नसीहत पोशीदा है इसमें। ये वो सूरा है जो हम बार बार नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन तवज्जो करो मेरी बहनों इस सूरत पे, सिर्फ तर्जुमा पर भी ना जाओ। देखियो जानवर होते हुए भी एहतराम इलाही में अल्लाह ताला के हुर्मत वाले अजमत और हुर्मत का एहतराम का एहसास रखते हुए जानवर जख्मी होना गवारा कर रहा है, लेकिन अल्लाह के एहतराम को नहीं तोड़ रहा, अल्लाह की हुर्मत और अजमत को खराब यानी कि पामाल नहीं कर रहा। फिर आप बताएं आज हम मुसलमाना ने दीन किस तरह जो है ना जात इलाही सुभान अल्लाह के सुभान व तआला और मुनज़्ज़ा की उस जात पे शिर्क करते, हमारे दिलों को गैरत नहीं आ। ये सब जानते हुए कि अल्लाह ताला हमको तमाम नेमतों से नवाजते हैं, तमाम नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से है, फिर भी मेरी बहनों खुलेआम शिर्क होता है। हम बोलते हैं हाँ वो तो सब सही है, लेकिन फिर ये क्यों कर रहे हैं, पता नहीं पहले से चले आ रहा। एक बार एहसास नहीं करते मेरी बहनों। याद रखो ये जो गलती है ना हमारे ही नुकसान का बायस बनेगी, इससे अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब्बाह लिल्लाही की एक मिसाल है, देख लीजिए सब की सब मखलूक़ात अल्लाह की इबादत में मशगूल है। ये अल्लाह ताला की फर्माबरदारी देखिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक मकाम पर फरमाते हैं इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान है जो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और देखो उसको अगर अब वो खुद उसके ऊपर गवाह है बोले, तो अगर तुम गौर करोगे, तुम सोचोगे, फिक्र करोगे तो एहसास होगा ये जानवर है मेरी बहनों, बनिस्बत इंसान के इंसान अशरफुल मखलूकात है। कई सारी ऐसी नेमतें जो अल्लाह ने हमको दी है, वो तमाम चीजों से वो महरूम है। लेकिन आप देखिए कोई जानवर कहीं भी हुक्मरानी करते हुए देख रहा, कोई जानवर कहीं पर ऊंचे ऊंचे मकानात बनाते हुए दिखा, कोई जानवर कहीं प्रॉपर्टियां खरीदते हुए या कहीं पर अपने माल और असबाब से इस तरह जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं वैसी जिंदगियां गुजारते हुए दिखे? नहीं ना। अच्छे शोहरत वाले मकानात, बेहतरीन सवारियां, बल्कि वो इंसान की सवारी, इंसान का बोझा ढोते हैं, इंसान के लिए गिजा बन जाते हैं उसके बाद। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, वो अल्लाह की मखलूक है, अपने रब को पहचानते हैं, अपनी रब की कुदरत को पहचानते हैं और उस रब के फर्मा बरदार है मेरी बहनों। तो बताएं हम आप जो इन तमाम मखलूकात को देखते हुए अकल रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको अक्ल दी, सलाहियत दी, हमारे लिए नबियों को भेजा गया, हमारे लिए किताब की रहनुमाई है, हमको बार बार हमारे जमीरों को झिंझोड़ा जाता, हमारी अकल को एहसास दिलाया जाता कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करते। तो क्या हम नाशुक्र नहीं कहलाएंगे? क्या हम शुक्रगुजार कहलाएंगे? वो अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया
اور جتنے اتنی بڑی اتنی انگت نعمتوں سے نوازا، ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے. یہ واقعے میں کتنی بڑی ہدایت ہے ہم انسان کے لیے. میری دینی بہنوں، صرف ایک قصہ کہہ کر نہ سنیں اسی لیے قرآن کو، بس اس کے ہدایتیں، پوشیدہ ہدایتوں کو دیکھیے. اللہ کیا نصیحت، کیا ہدایت، ہم کو کیا اس میں ابراہا کی عبرت سنانا چاہتے ہیں. تو میری عزیزوں دیکھیے، اس طرح وہ ہاتھی تفسیر میں آتا ہے الحمدللہ، جب اسے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تو وہ اٹھ کر دوڑتا تو یمن کی طرف دوڑتا. دوڑانے کی کوشش کرے تو کس طرف دوڑتا؟ یمن کی طرف، شام کی طرف. اس طرف بھاگنے کی کوشش کرتا، مشرق کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف وہ قدم نہ تھا. لیکن باوجود اس کے اللہ نے یہ مہلت دی، سمجھنے کے لیے پھر بھی وقت دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہا کو. لیکن وہ تھا کہ پوری کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح لشکر کو لے کر مکے میں داخل ہونا ہی ہے اور اپنے غلط ارادوں کو تکمیل کرنا ہے. یہاں تک کہ میری بہنوں تفسیر میں آتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا لشکر سمندر کی رخ سے ان ابراہا کے لشکر کے اوپر آنے لگا. اور وہ کون سا لشکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اوپر آیا؟ پرندوں کے غول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجا، ارسلہ ارسال کرنا، بھیجنا، اور ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر طیرن ابابیل. طیرن طائر کی جمع ہے پرندے، کیونکہ کثیر تعداد میں تھے. ابابیل کہتے ہیں غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ وہ پرندے آنے لگے. اور پرندوں کا حال یہ رہا ترمیہم بحجرۃ من سجیل. کیا بتایا جا رہا؟ ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں تین تین کنکریاں تھی پرندوں کے پاس، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں. چھوٹی چھوٹے سے پرندے یہ کنکریاں لے کر اس فوج کے طرف آنے لگے. اور دیکھتے دیکھتے میری بہنوں یہ پرندے اس فوج کے اوپر غول کے غول پہنچے اور وہ اپنی چونچ اور پنجوں سے ان کنکریوں کو ان کے اوپر چھوڑنے لگے. ایسی جیسی کنکریاں جس کے بتایا جا رہا بحجرۃ من سجیل، یعنی کہ مٹی کو پکا کر سخت کیا جائے، پھر ایسی جیسے کہ کوئی ایسی زہریلی چیز ہو جس میں بھگویا جائے، ایسی بالکل ایسی سنگریزے جسے کہتے ہیں اردو میں، ایسے سنگریزے کی کنکریاں وہ اپنے چونچوں میں بھر کر آنے لگے اور اپنے پنجوں میں لے کر آنے لگے. یہ ہتھیار تھا اللہ تعالیٰ کی اس فوج کا. اور اللہ تعالیٰ کے پرندوں کے غول جب ان پر پہنچے تو وہ پرندے اپنے چونچ اور پنجوں سے ان کنکریوں کو اس فوج کے اوپر چھوڑنے لگے. تو وہ کنکریاں جو پرندوں کے چونچ سے چھوٹی ہیں، ان کے پنجوں سے چھوٹی ہیں، سوچو کتنی تیزی سے لگیں گی. لیکن معاملہ ایسا تھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر بن کر آئے تھے میری بہن، اللہ کا لشکر بن کر آئے تھے ابراہا کے اوپر. اسی لیے وہ اس تیزی سے چھوٹتی تو پرندے کی چونچ اور پنجے سے تھی وہ کنکری، لیکن لگتی ایسی تھی انسان اور جانور ہاتھی کے جسم کو بھی، اگر وہ سر سے لگتی تو پیر سے نکل جاتی پورے جسم سے پار ہو کر. اور پھر اس کے بعد وہ جسم جس کے اوپر وہ کنکری پڑتی اس کے بعد وہ کمزور یعنی کہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے، کمزور چوزوں کی طرح خون سب جسم کا بہہ جاتا ان کے، اور پھر وہ ٹکڑے 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 ہوتے ہوتے چھوٹے ہوتے ہوتے چوزوں کی طرح ہو جاتے، پھر پرخچے اڑ کے مر جاتے وہ. اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کیسے کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کیا فرماتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بیکار بھوسے کی طرح کر دیا. بھوسا جو بیکار ہوتا ہے، جو یوز میں نہیں آتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اسباب جو ہوتے ہیں جس کا استعمال کرنے کے بعد بھوسے کا استعمال بھی ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو ایسے ویسٹ کر دیا جو کہ پھر ہوا میں محلول ہو گیا. ان کی جو چمڑیاں بھوسے کی طرح اڑی، اس کے بعد ہوا میں محلول ہو گئی ان کی چمڑیاں. تو میری بہنوں اس طرح ایسا بھی تفسیر میں آتا ہے کہ ایسے نہیں کہ پورے لشکر کو وہ کنکریاں لگی، بلکہ جس کسی کے اوپر پڑی ان کا یہ حال ہوا اور بقیہ کا لشکر بھگدڑ میں لگ گیا. کوئی جانوروں کے پیروں سے روندے گئے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. اس طرح وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے دوڑنے لگے. اسی طرح میری بہنوں یہ پرندے جو بگلوں کی اور بابلوں کی مشابہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا لشکر بن کر آئے تھے جو ان کو تہس نہس ختم کر رہے تھے. 60,000 کا لشکر جرار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا؟ کیا تدبیر لے کر آئے تھے؟ یہ غلط تدبیر کے خانے کعبہ کو ڈھا دیں گے. اللہ نے انہی کی مثال، انہی کو نشان عبرت بنا کر قیامت تک کے لیے
اس واقعے کو قرآن میں بھیج کر اللہ نے باقی رکھا میری بہن، ان کے اس واقعے کو مثال بنا کر، عبرت کی مثال بنا کر، پھر یہ بتا دیا کہ اتنا بڑا لشکر اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی نہ چھوڑا، اس طرح کے پورا لشکر بکھر گیا، لوگ مرنے لگے، کٹنے لگے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تدبیر تھی وہ الٹ دی، اور انہی کا خاتمہ ہو گیا، انہی کی ہستیوں کو مٹا دیا گیا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت اور جلال ہے اللہ کا۔ اور میری بہنوں اس طرح الحمدللہ وہ لوگ دوڑتے دوڑتے ادھر سے ادھر سے بکھرنے لگے، پھر کچھ لوگوں نے اس بھگدڑ میں ابراہا کو پکڑا اور لے کر دوڑنے لگے، لیکن ابراہا پر بھی کنکری لگ چکی تھی، ہے تو وہی ہے ذمہ دار، اس پوری فساد کا ذمہ دار وہی تھا، اس کے اوپر بھی کنکری گری، جیسے کنکری گری اس کے جسم جو ہے پھٹنے لگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم گرنے لگا، لیکن کسی طرح اسے لے کر گئے، یہاں تک کہ یعنی کہ مکہ سے لے کر سنا تک ان کے علاقے تک لوگ پلٹ کے دوڑتے، تو جہاں جہاں رستے میں ان کے جس کے جسم کے ٹکڑے ختم ہو جاتے وہیں گر جاتے اور مرتے جاتے، لشکر کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، یہاں سے وہاں تک جسموں کے ڈھیر ہے، جہاں جہاں بھی فرشتے ٹوٹے جسموں کے وہیں پر وہ مرے پڑے رہ گئے۔ اس طرح لوگ جان بچانے کی کوشش کرے، بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے یہ پرندے ان کے اوپر اللہ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نازل کرے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے لشکر ختم ہونے لگا۔ ابراہا کو لے کر دوڑنے والے لے کر دوڑے دوڑے یہاں تک پہنچے میری بہنوں، یہاں تک کہ وہ سنا تک پہنچا، اور بات سے سنا تک پہنچتے پہنچتے تفسیر میں آتا ہے ابراہا کی حالت چوزے کی جیسی ہو گئی، جو اپنے لشکر کے اوپر اکڑتا تھا اللہ نے اس کو جسم کو بھی چوزے کی طرح بنا دیا، چھوٹے مرغی کے بچے کی طرح، اس طرح ہو گیا، وہ اتنے جسم کے اس کے ٹکڑے اجڑ گئے، یہاں تک کہ سنا پہنچنے کے بعد ابراہا کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا۔ اس طرح انجام ہوا لشکر ابراہا اور ابراہۃ الاشرم کا، اور اس کے تمام لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فجعلہم کعصف مأکول کہہ کر اللہ فرماتے ہم نے ان کو مٹا دیا اور ان کو کھائے ہوئے بیکار بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ اس سورے کی حقیقت ہے، یہ سورہ جو ایک واقعے کی صورت میں مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری بہنوں، اور اس کے کچھ وقت بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے یعنی کہ پیش آنے والے اس بہت ہی یعنی کہ مشہور اور عظیم واقعے کو عرب کئی دنوں تک اپنی محفلوں میں کہا کرتے تھے، لیکن میری عزیز بہنوں دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ولادت باسعادت دی مکے میں، پھر چند یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال چند ماہ کی عمر میں منصب رسالت عطا کیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس کے قدرت کی ایک بہت بڑی مثال اور ایک بہت ہی یعنی کہ لشکر جرار کا عبرت ناک انجام جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کچھ تو باقی تھے، کچھ فوت ہو چکے تھے، لیکن کچھ ان میں سے اور بھی باقی تھے، وہ جو آنکھوں نے دیکھا تھا کچھ باقی بھی تھے، اور کچھ وہ تھے جو کہ فوت ہو چکے تھے، عمریں تکمیل ہو چکی تھی کچھ کی۔ اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ عبادت کا حکم بھیجا اور کلمہ توحید کی تعلیم بھیجی، تو یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کا انکار کرنے لگے، پیغمبران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ایک واقعے کی صورت میں، یاد دہانی کی صورت میں ان کو ان کے آگے پیش کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دیکھا مراد تم نے جس نے دیکھا اس نے بولا، کیونکہ عربوں میں یہ چیزیں بہت چلتی تھی، قصہ گوئیاں، پچھلے واقعات کو محفلوں میں بیان کرنا، تو سب لوگ اس کو تر و تازہ واقعہ تھا، 100 سال نہیں ہوئے تھے اس واقعے کے پیش آئے، وہ لوگوں کو تازہ ترین یاد تھا یہ واقعہ، تو کہا اس واقعے کو یاد دلایا گیا کہ یہی وہی اللہ کی طرف سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف پیغمبر بن کر آئے ہیں، اور وہی اللہ کی توحید کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، وہی اللہ کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اور تم جب اس طرح دیکھتے ہو کہ ایک لشکر جرار تمہارے یعنی کہ شہر کی طرف آتا ہے جو خانہ کعبہ کو اگر ڈھا کر جاتا، تو سوچو تمہاری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو رہنمائی دی ہے، جو ذریعے معاش بنا کے رحمت کی ہے، وہ تمام بھی تو تمہارا ختم ہو جاتا۔ اے قریش کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، کیسے تم اس اللہ تعالیٰ کی احسانات کو بھول گئے، اس اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو بھول گئے جو تمہارے ساتھ کی گئی، تم میں تو طاقت بھی نہیں تھی اس سے مقابلہ کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی قدرت سے کس طرح سے یعنی کہ لوگ نہیں تھے مقابلے کے لیے، اللہ نے اپنی ایک مخلوق پرندوں سے ایک لشکر کا خاتمہ کیا۔ میری بہنوں اس واقعے میں
ہمارے لیے ہزاروں نصیحتیں ہیں، بہت بڑی ہدایت ہے میں کہوں میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ الصمد، جو لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ احساس دلاتا ہے ہم کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سمجھ، بے نیاز ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں۔ دیکھیے جس وقت اللہ تعالیٰ کی نشانی کی، خانہ کعبہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کی تعداد کم تھی، وہاں ملک میں لشکر نہیں تھا، فوج نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے ایک معمولی سے پرندوں کے لشکر کو اتنے بڑے لشکر جرار کے ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ کیا انسانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فرق پڑا میری بہنوں؟ نہیں نا۔ تو یاد رکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں، کسی عبادتوں کے معاملے میں بھی ہمارے محتاج نہیں ہے میری بہن، ہم اس کے محتاج ہیں، یاد رکھیے۔ آج جو ہماری زندگیوں کی لاپرواہیاں ہیں، بے پرواہیاں ہیں عبادتوں کے تعلق سے، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری مرضی تھی، بھائی ہم یہ کرتے لیکن یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھتے، بار بار دہراتے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے جب تم پڑھتے تھے، جب تم ترجمہ بھی کرتے تھے، لفظی ترجمہ بھی پڑھتے تھے، پھر تم نے کیوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں سمجھا، کیوں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو نہیں اپنایا، کیوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آگے تم قائل نہ ہوئے، کیوں صرف علم کو تم، تعلیم کو صرف تم علم کے بڑھانے کا ذریعہ بنائے، کیوں تم اپنے اندر تبدیلی اور عمل نہیں لائے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے میری بہنوں؟ ہمارے لیے ہدایت کے لیے اور کیا ہو کہ جتنی بھی اگر ہم لاپرواہی کریں گے، دیکھا کیسا بادشاہ تھا، کتنی شاطر اور یعنی کہ ہوشیاری کے ساتھ اس نے حکومت اپنائی تھی، اور پھر اس نے کیا سوچا تھا، کیا کیا کرے گا، کس طرح مقام بنائے گا، لیکن اللہ نے اس کی کیا مثال بنا، کیا کس طرح اس کو مثال عبرت بنا دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری عزیزو۔ اسی لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو اپنائیں، شرک جیسے کبیرہ گناہ سے توبہ کریں، برائیوں بدعات سے توبہ کریں، عبادتوں کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے زندگی میں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہر پل ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک دن، ہر لمحہ آخری لمحہ گزار رہے ہیں، کیا پتا کون سا وقت ہمارے اللہ کی طرف لوٹنے کا۔ تو بتائیں جنہوں نے ابھی تلک بھی بس تعلیمات کو پا رہے ہیں لیکن عملی زندگیاں ویسی کی ویسی ہے، وہ اگر ایسی حال میں پلٹ جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتائیں یہ علم ہمارے لیے کس لیے ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان قریش مکہ، ان مشرکان مکہ کے درمیان میں اس سورے کو نازل کرے، مکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے لوگ کہنے لگے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا سکتے، کیا آپ ہی کو اللہ نے ملے ہیں، آپ ہی اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ اس طرح عجیب ہر طرح سے اپنے اپنے دماغوں سے کہتے کیا کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے، گل جائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے پوچھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم کو نہیں سنایا گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تمہارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھا اللہ نے اس لشکر کے ساتھ کیا کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا؟ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیوں یقین نہیں کرتے، اس کی قدرت کے کیوں قائل نہیں ہوتے؟ وہ جس نے تم کو پیدا کیا، وہ جس نے ایک بڑے 60,000 کے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو پرندوں سے اگر ختم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرنے کے بعد ایک بار موت دے کے کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہدایت اور اصلاح کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے چن کر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تم فائدہ یہ اٹھاؤ کہ اس اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ کہ اللہ نے تم کو موت سے پہلے ہدایت کو پانے کی توفیق دی ہے، رہنمائی کی ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے، شکر ادا کرو، کیونکہ دنیاوی زندگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل گئی ہے، لیکن ہر پیدا ہونے والا ایک دن مرنا ہے، پھر وہاں کی منزلیں دو ہے، ایک جنت اور ایک دوزخ ہے۔ تو سوچو اگر تم ایسے ہی جیتے رہتے اور تم کو کوئی سمجھانے والا، بولنے والا، بتانے والا نہ بھیجا جاتا، رہنمائی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ تم کو کتاب اللہ سے نہیں جوڑتے، تمہارا معاملہ کیا ہوتا؟ مر تو تم بھی جاتے، پھر ٹھکانہ کیا ہوتا تمہارا؟ تو تم تو شکر گزار بنو کہ تمہارے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب اللہ کو بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحیح غلط کی تم کو پہچان دی گئی، قرآن کے ذریعے سے تم کو صحیح رستہ کون سا ہے، غلط رستہ کون سا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کے لیے کہ جو دنیا میں جینے کے بعد جب لوٹے تو آخرت میں سکون کی زندگی چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ دنیا میں جیسے جاب ہونا، بول تو کتنی ڈگری پڑھے ہوئے ہے تو فلاں جاب ملے گا، کہاں تک پڑھے گا تو فلاں جاب ملے گا،
क्या सलाहियत है तो जॉब मिलेगा, तो हम उस जॉब को अप्लाई करने से पहले क्या करते, उस सलाहियतों को अपने अंदर पैदा करते। तो मेरी बहनों, हम रात दिन अल्लाह से दुआ मांग के अप्लाई कर रहे हैं कि अल्लाह हमको जन्नत दे, तो फिर अल्लाह फरमा रहे कि जन्नतियों वाले अमाल सीखो, किताब अल्लाह के जरिए से वो तुमको बताए गए हैं, और तुम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करो, कोशिश करो, तो अल्लाह तुम पर रहमत करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह बंदों को अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होना चाहिए। और बनिस्बत इसके कि काफिरान मक्का, मुशरिकीन मक्का उल्टा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुए, उनका साथ नहीं दिया, तो देखिए फिर अंजाम उनका भी यही हुआ कि अल्लाह ताला को, अल्लाह उनके भी तो मोहताज नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने जिसने हक को अपनाया उसको हिदायत दी, तौफीक दी, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने नेकोकार बंदों में चुना। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जन्नत की खुशखबरी मिली, और वो भी वो बंदे रहे जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल, हर चीज को निसार करने तैयार रहे। वो जो हमारे असलाफ के वाकयात हम पढ़ते हैं, जिनको चाहे हम अबू बकर कह के सुनते हैं, उमर कह के सुनते हैं, चाहे हम अली कह के सुनते हैं, चाहे हम उस्मान रजी अल्लाह तआला, अब्दुर्रहमान बिन औफ बोल के सुनते हैं, साद इब्न माज बोल के सुनते हैं, या चाहे अबू सईद खुदरी बोल के सुनते हैं, अबू हुरैरा, सलमान फारसी, या खवातीन में उम्मे सुलेम, जुनेरा रजी अल्लाह तआला, जो भी खवा रहे, ये जो अपनाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको दुनिया में अपनी रजा से नवाजा और आखिरत में जन्नत का वादा फरमाया। और जो नाफरमानी करे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया, तो मेरी बहनों अल्लाह ताला को इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। तो याद रखें, अब इस वाक्य से हम भी हिदायत लें, एहसास करें कि हम अल्लाह के मोहताज, अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, वो समद है, बेनियाज है, वो उस उनकी रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमको, आपको भी किताब अल्लाह को समझ कर पढ़ने के लिए मौका दिया, हिदायत दी। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। अगर अल्लाह ताला चाहते और हमारे दिलों को इसका एहसास न देते, तो शायद हम भी आज दूसरों की तरह हाथ में रिमोट लेके टीवी के सीरियल देखे बैठे रहते थे। ये अल्लाह का एहसान है, हमारे जमीरों को तौफीक दी अल्लाह ताला, हमको हिदायत दी है किताब अल्लाह से जुड़ने की। तो फिर अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनिए, तौबा इस्तगफार कीजिए अपनी गलतियों से, और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी इख्तियार कीजिए, फराइज की, सुन्नतों की, नफलों की पाबंदी कीजिए, शिर्क से, बिदात से, हराम से, दुनियादारी, इसराफ से, शैतानी रास्तों से, शैतानी मकामात से, शैतानी कामों से अपने आप को, अपने अहल वयाल को बचाइए। इसी इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेइंतहा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान मजीद को, अल्लाह ताला हमारे दिलों का सुकून का जरिया, हमारे इल्म की ज्यादती के साथ अमल की इस्लाह और अमल की दुरुस्तगी का जरिया बनाए। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ मैं अपने बात को मुकम्मिल करती हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।